जल्द ही हमें अंदाज़ा हो गया कि कार का रुख स्कूल के खंडर की तरफ है। हमारी तवक्को के ऐन मुताबिक खंडर के करीब पहुंचकर कार रुक गई। यहाँ तीन अतराफ में खुदरो झाड़ियाँ थीं, एक तरफ खेत थे। हमने भी घोड़े महफूज फासले पर रोक दिए और फिर कुछ देर तक इंतज़ार के बाद उन्हें दरख्तों से बांध दिया। गाड़ी की रोशनियाँ बुझ गई थीं। कुछ देर बाद दरवाजे खुलने और बंद होने की आवाज़ें आईं। साबित हो रहा था कि कार सवारों की मंजिल यही है। हम दोनों पूरी तरह चौकस और हालात के लिए तैयार थे। मेरा ख्याल है कि हमें नज़दीक जाना चाहिए। शौकत ने सरगोशी की। मैंने हंसबात में सर हिलाया। दरख्तों की ओट में चलते हम कमाद के 6-7 फुट ऊंचे खेत में पहुंचे और फिर मज़ीद एहतियात से खंडर की तरफ बढ़ने लगे। खेत में चलने से आवाज़ पैदा होती है। रात का वक्त हो तो आवाज़ नुमायां तर हो जाती है, लेकिन उस रोज़ चूँकि हवा चल रही थी लिहाजा हम आसानी से आगे बढ़ते रहे और खंडर के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए। हमने देखा कि चंद ह्योले बड़े मोहतात अंदाज में शिकस्ता इमारत की तरफ बढ़ रहे हैं। इस बात में शुबे की गुंजाइश नहीं थी कि ये कार से बरामद होने वाले अफराद हैं। हम बड़ी महफूज जगह पर थे। खंडर से नज़दीक होने के बावजूद हमारे देखे जाने का इम्कान ना होने के बराबर था। तकरीबन 7 फुट ऊंची फसल के दरमियान खड़े हम इत्मीनान से कार सवारों की हरकत व सकनात का जायज़ा लेते रहे। वो एक मुकाम पर आकर ठहर गए थे। अंदाज़ा हुआ कि आपस में सलाह मशवरा कर रहे हैं। दराज कद जैकब उनमें नुमाया नज़र आ रहा था। एक फरबा शख्स के कंधे पर झूलती हुई गन भी दिखाई दी। मुझे शक गुजरा कि ये शिकारी राजी जान है। सेल्विया भी उन लोगों के साथ थी, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था कि वो कहाँ है। बस 2-3 बार उसकी बारीक आवाज़ ही मेरे कानों तक पहुंची थी। अजीब सा लौच और अल्लड़पन सा था उसकी आवाज़ में। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि मैं ना चाहने के बावजूद सेल्विया के बारे में सोचने पर मजबूर हो रहा हूँ। ऐसी बात नहीं थी कि मैंने उससे पहले कोई अंग्रेज़ लड़की ही नहीं देखी थी, लेकिन इस बात का एतराफ़ करना पड़ रहा था कि वो आम यूरोपियन से बहुत मुख्तलिफ थी। उसके तौर अतवार में मशरकियत झलकती थी। उसके शर्माने का अंदाज भी मशरकी था। उस कैफियत में उसके कान सुर्ख हो जाते थे और हल्की नीली आंखों में नशा तैरने लगता था। हकीकत यह है कि मेरे जहन से अभी तक वो लम्हात नहीं निकल सके थे जब वो अपने जिस्म की तमाम तर जोलानी और हशर सामानी के साथ मुझसे पेवस्त हो गई थी। बाद अज़ां उसके झींपने का अंदाज भी उसके लम्स ही की तरह दिलकश साबित हुआ था। अब भी मैं तारीकी में गाहे गाहे उसकी आवाज़ सुन रहा था। जब भी ये आवाज़ समाज से टकराती थी, दिल में खुदबुद सी होने लगती थी। करीबन 10 मिनट तक हम इसी तरह ठिठरे हुए खेत में खड़े रहे। फिर हमने देखा कि कार सवारों में से 2 अफराद झुक कर चलते हुए मुख्तलिफ अतराफ से खंडर की तरफ बढ़े। सेल्विया समेत बाकी 3 अफराद नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन यकीनी बात थी कि वो आसपास ही मौजूद हैं। हमने अंदाज़ा लगाया कि उन्होंने खंडर से बाहर ही पोजीशन ले रखी है। खंडर की तरफ बढ़ने वाले दोनों अफराद बेहद मोहतात नजर आ रहे थे। लगता था कि हर कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं। उनके हाथों में टॉर्चें थीं। टॉर्चों की रोशन दायरे खंडर की बैरूनी दीवारों के मुख्तलिफ हिस्सों को चमका रहे थे। मैंने अंदाज़ा लगाया कि उन दोनों टॉर्च बरदारों में एक जैकब है। कुछ देर तक टॉर्चों के रोशन दायरे इधर उधर हरकत करते रहे, फिर खंडर के अंदर पहुंचकर हमारी नज़रों से ओझल हो गए। दोनों अफराद खंडर के अंदर दाखिल हो गए थे। कोई लंबा चक्कर लग रहा है, मैंने सरगोशी की। शौकत ने हंकारा भरा। उसका दायां हाथ बेध्यानी में बार बार होलिस्टर को छूता था। सबर आजमा लम्हात थे। कड़ाके की सर्दी में भीगे भीगे खेत के अंदर खड़े हमारी टांगें अकड़ने लगी थीं। रात के वक्त खेतों के अंदर हशरात का डर रहता है। जाहिर है कि उन हशरात में दुश्मन जहां सांप भी शामिल होता है। इसके अलावा भी कई किस्म के जहरीले कीड़े मिजाज पुरसी का हक अदा कर सकते हैं। हमने ये सारे ख़तरात मोल ले रखे थे और नतीजे का इंतज़ार कर रहे थे। उसके साथ साथ हम ये भी सोच रहे थे कि इस पुरअसरार ड्रामे में हमारा किरदार क्या हो सकता है। ये बात तो हम पर तकरीबन वाज़िया हो चुकी थी कि यहाँ कोई संगीन किस्म का गड़बड़ घोटाला है। 90% इम्कान था कि चौधरी के अंग्रेज़ मेहमान भी इस गड़बड़ घोटाले में मुलव्विस हैं। अब ये गड़बड़ घोटाला किस किस्म का था, इस बारे में यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता था। एक इम्कान यह भी था कि इस सारे चक्कर का ताल्लुक बशीरे और सोगरा के कत्ल से हो। अगर ऐसा था तो फिर यह मामला और भी संगीन हो जाता था। मुझे चंद दिन पहले का वो वाक़या
رہ رہ کر یاد آ رہا تھا جب میں نے رات آخری پہر چھوٹے چودھری اور اس کے انگریز مہمانوں کو کھیتوں میں گھومتے دیکھا تھا۔ اس وقت بھی یہی محسوس ہوا تھا کہ وہ لوگ کچھ ڈھونڈ رہے ہیں۔ آخر وہ کیا ڈھونڈ رہے تھے؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں کچھ اور آگے جانا چاہیے، شوکت نے سرگوشی کی۔ تو چلو، جب اوکھلی میں سر دے لیا ہے تو پھر ڈر کس بات کا؟ ہم دونوں احتیاط سے آگے بڑھنے لگے۔ آخری چند گز کا فاصلہ ہمیں چوپایوں کی طرح چل کر طے کرنا پڑا۔ آخر ایک جگہ ہم اوندھے منہ ٹھنڈی ٹھار زمین پر لیٹ گئے۔ بھیگی ہوئی مٹی کی خوشبو فصل کی خوشبو سے بغل گیر ہو کر ہمارے نتنوں میں گھس رہی تھی۔ دو مردانہ آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ یہ سیلویا کے انگریز ساتھی تھے۔ سیلویا بھی پاس ہی موجود تھی۔ ایک بار اس نے ہارڈی کا نام لے کر کچھ کہا۔ دوسری مرتبہ وہ دبے ہوئے لہجے میں بولی، اف، میرے پاؤں پر کچھ رینگ رہا ہے۔ یہ آوازیں ہم سے فقط 10-15 گز دور تھیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر ہم دونوں میں سے کسی کو کھانسی یا چھینک آ جائے تو فوراً سے پہلے ہمارا بھانڈا پھوٹ جائے۔ سناٹے میں اپنے سانسوں کی آواز بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس سے آگے بڑھنا ہمارے لیے بالکل مناسب نہیں تھا، لہٰذا وہیں دبک کر لیٹے رہے۔ ایک سایہ سا ہمارے سامنے لہرایا اور بڑی احتیاط سے کھنڈر کی طرف چلا گیا۔ غالباً یہ سیلویا کے دو ساتھیوں میں سے ایک تھا۔ ذرا دیر بعد سیلویا کی بیزار سی آواز کانوں میں پڑی، ہارڈی، مجھے یہ اچھا نہیں لگتا، پلیز نہ کیا کرو ایسا۔ میں نے کیا کر دیا؟ ہارڈی نے مدھم آواز میں کہا۔ تم جانتے ہو تم نے کیا کیا ہے؟ سیلویا کے لہجے میں بدستور خفگی تھی۔ یعنی میرا ہاتھ لگانا بھی تمہیں اچھا نہیں لگتا؟ نہیں لگتا، ہارڈی کو روکھا جواب ملا۔ تم زیادتی کر رہی ہو ڈارلنگ، ہارڈی نے غالباً مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ میرا بھی یہی خیال ہے تمہارے متعلق، سیلویا نے ترت جواب دیا۔ اس گفتگو سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ سیلویا اور ہارڈی میں کس قسم کے تعلقات ہیں۔ اس سے پہلے کہ ان دونوں میں مزید گفتگو ہوتی، کھنڈر کی طرف سے ایک نہایت کربناک چیختی ہوئی آواز بلند ہوئی اور سناٹے کا سینہ چیرتی چلی گئی۔ اس دل دہلا دینے والی آواز کے ساتھ ہی کسی نے یکے بعد دیگرے 2 فائر کیے۔ سیلویا اور ہارڈی دکھائی دیے۔ وہ ہمارے بالکل سامنے فصل میں دبکے ہوئے تھے، اب ایک دم بےتاب ہو کر کھڑے ہو گئے تھے۔ اس دوران میں 303 کا ایک فائر اور سنائی دیا۔ سیلویا کی چلاتی ہوئی آواز کانوں میں پڑی، وہ رہا، وہ دیکھو، وہ جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے انگلی سے ایک طرف اشارہ کیا۔ ہم نے بھی دیکھنے کی کوشش کی، لیکن جہاں ہم کھڑے تھے وہاں سے کچھ دکھائی نہیں دیا۔ وہ دیکھو، لگتا ہے کہ وہ جیکب ہے، شوکت نے میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے ایک جانب اشارہ کیا۔ یقیناً وہ لمبا تڑنگا جیکب ہی تھا۔ وہ بھاگتا ہوا اسکول کے کھنڈر سے نکلا۔ سرخ کار پہلے ہی سٹارٹ ہو چکی تھی۔ وہ چلتی ہوئی کار میں بھاگ کر بیٹھا۔ کار کچی زمین پر دھول اڑاتی ہوئی تیزی سے دائیں جانب روانہ ہو گئی۔ کار کی عقبی سرخ بتیاں بری طرح ہچکولے کھا رہی تھیں۔ ان ہچکولوں سے کار کی تیز رفتاری کا پتہ چلتا تھا۔ ہم دونوں اپنی جگہ ساکت کھڑے تھے اور سوچ رہے تھے کہ کیا کرنا چاہیے۔ اندازہ ہو رہا تھا کہ سیلویا اور ہارڈی بھی کار میں بیٹھ گئے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے کار کافی دور نکل گئی۔ اب ہمارے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ گھوڑوں تک پہنچتے، انہیں کھولتے اور کار کے پیچھے جانے کی کوشش کرتے۔ کار کی عقبی روشنیاں اب مدھم نظر آ رہی تھی اور انجن کی آواز بھی خاصے فاصلے سے سنائی دیتی تھی۔ ہم کچھ دیر تک سنگن لیتے رہے۔ آس پاس کوئی آہٹ نہیں تھی۔ میں نے جیب سے ٹارچ نکال لی لیکن اسے روشن نہیں کیا۔ شوکت نے ریوالور ہولسٹر سے نکال کر ہاتھ میں لے لیا۔ اس کے بعد ہم بڑے دھیمے اور محتاط قدموں سے کھنڈر کی طرف بڑھے۔ کھنڈر کے اندر پہنچے تو شکستہ عمارتوں کی مخصوص بو نتنوں میں گھسنے لگی۔ ٹوٹی پھوٹی دیواروں کے درمیان کئی جگہ کائی اگی ہوئی تھی۔ کچھ دیواریں اب بھی خاصی بلند تھیں۔ میں نے ٹارچ جلا لی۔ ٹارچ کی روشنی کھنڈر کے اندر گردش کرنے لگی اور ہم بڑے چوکنے انداز میں دیواروں کے درمیان گھومنے لگے۔ چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ ان دیواروں کے درمیان ضرور کچھ نہ کچھ معمول سے ہٹ کر ہے۔ اچانک میں نے کار کے انجن کی مدھم آواز سنی۔ میں نے شوکت کو بھی اس طرف متوجہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے ٹارچ بند کر دی۔ ایک دیوار کی اوٹ سے ہم نے دیکھا تو خدشہ درست نکلا۔ کار کی ہیڈ لائٹس نظر آ رہی تھیں۔ یقیناً یہ وہ سرخ کار تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ آندھی کی رفتار سے گئی تھی لیکن اب نسبتاً دھیمی رفتار سے واپس آ رہی تھی۔ 1.5-2 منٹ میں کار کھنڈر کے عین سامنے پہنچ گئی۔ انجن آف کر دیا گیا، لائٹس بجھا دی گئیں، پھر دروازے کھلنے اور بند ہونے کی آوازیں سنائی دیں۔ ہم اپنی جگہ دبکے رہے اور محسوس کرتے رہے کہ وہ لوگ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں۔ گاہے بگاہے ان کی دبی دبی آوازیں بھی سماعت تک پہنچتی تھیں۔ سیلویا کی کھنکتی ہوئی آواز بھی ان میں شامل تھی۔
کم از کم 4 ٹارچوں کی روشنیاں کھنڈر کے آس پاس گردش کر رہی تھیں۔ مجھے وہ فقرہ یاد تھا جو کچھ دیر پہلے سیلویا نے چلاتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے کسی بھاگتے ہوئے شخص کی طرف اشارہ کیا تھا اور اپنے ساتھیوں کو اس کے بارے میں خبردار کیا تھا۔ ہم اس بھاگنے والے کو دیکھ ہی نہیں سکے تھے، لیکن قرائن سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ لوگ اسی بھاگنے والے کی تلاش میں یہاں پہنچے ہیں۔ وہ کون تھا، اس بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ شوکت نے میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، شاید ان لوگوں کو شک ہے کہ بھاگنے والا انہیں چکمہ دے کر پھر سے کھنڈر میں آ گیا ہے۔ میں بھی یہی محسوس کر رہا ہوں، میں نے کہا، اور اس کے علاوہ ایک اور بات بھی محسوس کر رہا ہوں۔ وہ کیا؟ شوکت نے کہا، وہ لوگ دوبارہ کھنڈر کے اندر آنے سے کترا رہے ہیں۔ شاید تم ٹھیک کہتے ہو، شوکت نے جوابی سرگوشی کی۔ کیا ارادے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا، شوکت نے کہا اور خاموشی سے اپنی جگہ کھڑا رہا۔ میں نے بھی اسی کا ساتھ دیا۔ بہرحال ہم ذہنی طور پر پوری طرح تیار تھے۔ موجودہ صورتحال میں کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ ان لوگوں میں سے کوئی ہم پر فائر بھی کر سکتا تھا، یہ کوئی گہرا چکر لگ رہا تھا، اور چودھری بھی اس میں ملوث تھا۔ چھوٹا چودھری یعنی جواں سال عالمگیر بھی ان کے ساتھ تھا۔ گاہے گاہے اس کی آواز بھی ہمارے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ تقریباً 15-20 منٹ شدید کشمکش کے عالم میں گزرے۔ ایک ہی جگہ ساکت کھڑے کھڑے ہماری ٹانگیں اکڑ گئی تھیں، بلکہ سردی کے سبب پورا جسم اکڑا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ بالآخر عالمگیر اور اس کے مہمانوں کی تلاش ختم ہوئی۔ انہوں نے کھنڈر کے گرد ایک آخری چکر لگایا۔ 2 ہیولے 2-4 قدم تک کھنڈر کے اندر بھی آئے۔ اس کے بعد وہ لوگ واپس رخصت ہو گئے۔ کار سٹارٹ ہوئی اور اس کی آواز بتدریج دور ہوتی چلی گئی۔ کار کا رخ واپس باغپور کی طرف تھا۔ اب چاروں طرف گہری تاریکی اور مکمل سناٹا تھا۔ بس کسی وقت دور کسی جھاڑی میں کسی ٹھٹرے ہوئے کتے کی آواز سنائی دے جاتی تھی۔ ہم دونوں کھنڈر کے عین درمیان میں ایک دیوار کی اوٹ میں کھڑے تھے۔ گہرے اندھیرے میں کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ ایک سنسنی سی تھی جو شکستہ در و دیوار سے لپٹی ہوئی تھی۔ میں نے ایک بار پھر ٹارچ جلا لی۔ سرکاری ریوالور بدستور شوکت کے ہاتھ میں تھا۔ وہ بڑی چوکنی نظروں سے ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ ہم لمبی خود رو گھاس کے درمیان چلتے ہوئے آہستہ آہستہ کھنڈر سے باہر نکلنے لگے۔ ایک بدلی کی اوٹ سے آخری راتوں کے چاند نے ذرا دیر کے لیے جھلک دکھائی اور پھر غائب ہو گیا۔ ہم اسکول کے برآمدے میں سے گزر رہے تھے کہ ایک شے کو دیکھ کر اچانک ٹھٹک گئے۔ لمبی گھاس میں کوئی سیاہی مائل چیز پڑی تھی۔ میں نے ٹارچ کا روشن دائرہ اس شے پر مرکوز کیا اور احتیاط سے آگے بڑھا۔ یہ کسی شخص کے فل بوٹ تھے۔ پھر ٹارچ کا روشن دائرہ رینگتا ہوا 2 انسانی ٹانگوں پر پڑا۔ دل یک بارگی شدت سے دھڑکنے لگا۔ مجھے اپنے ہاتھ میں ٹارچ لرزتی محسوس ہوئی۔ روشن دائرہ کچھ مزید آگے سرکا اور ایک شخص کا چہرہ ہماری نگاہوں کے سامنے آیا۔ یہ ایک مردہ شخص کا چہرہ تھا۔ میرے خدا، شوکت کے ہونٹوں سے بے ساختہ نکلا۔ ہمارے روبرو شکاری راضی جان کی لاش پڑی تھی۔ میں ہاتھ لگائے بغیر ہی بتا سکتا تھا کہ وہ اپنی زندگی کا سفر ختم کر چکا ہے۔ اس کے سانولے چہرے پر تشنج کی سی کیفیت تھی۔ ابھی 1.5-2 گھنٹے پہلے یہی شخص حویلی میں رقص دیکھ رہا تھا، بانسری کی دھن پر واہ واہ کر رہا تھا اور کڑک چائے کی چسکیاں لے رہا تھا۔ اب وہ زندگی کی سرحد پار کر کے عدم آباد کے سفر پر روانہ ہو چکا تھا۔ آنکھوں کو یقین نہیں ہوا۔ ہم چند لمحے ساکت و جامد کھڑے رہے، پھر شوکت نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا، احتیاط رکھو، ہمیں کوئی ثبوت ضائع نہیں کرنا۔ شوکت نے میرے ہاتھ سے ٹارچ لے لی اور ریوالور مجھے تھما دیا۔ لاش کے قریب بیٹھ کر اس نے بڑے دھیان سے معائنہ شروع کیا۔ پہلے واقعات کی طرح مرنے والے کے گردن پر کوئی نشان نہیں تھا، لیکن اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ شوکت نے اپنا بالوں بھرا ہاتھ آگے بڑھایا اور لاش کے سر کو حرکت دی۔ گردن عجیب بے ڈھنگے انداز سے ایک طرف ڈھلک گئی۔ ایک لمحے میں اندازہ ہو گیا کہ راضی جان کی گردن توڑی گئی تھی۔ ہم بے حد احتیاط کر رہے تھے کہ قدموں کے نشان ضائع نہ ہونے پائیں۔ شوکت نے لاش کے ارد گرد کی شہادتیں اور علامتیں نوٹ کر لیں اور مجھے بھی کروا دیں۔ شوکت نے راضی جان کی جیبیں ٹٹولیں۔ جرسی کے نیچے قمیض کے جیب سے 500-600 کے کرنسی نوٹ نکلے۔ ایک جیب سے سگریٹ کی ڈبیا اور ماچس برآمد ہوئی۔ پتلون کی پاکٹ سے چند بوسیدہ کاغذات ملے، انہیں پولیتھین میں لپیٹا گیا تھا۔ رائفل کا لائسنس بھی ان میں شامل تھا، تاہم رائفل کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایک عجیب سی سنسنی نے مجھے اور شوکت کو جکڑ لیا تھا۔ خاص طور سے میں خود کو بے حد پزل محسوس کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اندیکھا خوف بھی اعصاب کو جکڑتا چلا جا رہا تھا۔
اب تک باغپور اور گرد و نواح میں جتنی بھی افواہیں اور خبریں گردش کرتی رہی تھیں وہ سب کی سب ایک شور کے ساتھ دماغ میں گونج رہی تھیں۔ ان سنسنی خیز لمحات میں موجودہ صورتحال کے حوالے سے جو مختصر سا خاکہ ذہن میں آ رہا تھا وہ کچھ اس طرح تھا۔ شواہد سے اندازہ ہوتا تھا کہ چودھری ارباب علی اور اس کے غیر ملکی مہمان یہاں باغپور میں کوئی کھیل کھیل رہے ہیں۔ شکاری راضی جان بھی اس پر اسرار کھیل کا ایک موہرا تھا۔ عین ممکن تھا کہ وہ چودھریوں کے لیے کرائے پر کام کر رہا ہو۔ اس کی جیب سے برآمد ہونے والے کرنسی نوٹوں سے بھی اس بات کا اشارہ ملتا تھا۔ یہاں کیا کھیل کھیلا جا رہا تھا، اس بارے میں کئی طرح کے امکانات ہو سکتے تھے۔ ممکن تھا کہ دو گروہ ایک دوسرے کے خلاف برسرے پیکار ہوں، کسی خاص مقصد کے تحت وہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہوں۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ کسی نامعلوم شخص کو پکڑنے کے لیے تینوں غیر ملکی حضرات ارباب علی کے ساتھ مل کر کوشش کر رہے ہوں۔ یہ شخص باغپور کا ہو سکتا اور باغپور سے باہر کا بھی ہو سکتا تھا۔ عجیب الخلقت جانور والی بات بھی بار بار ذہن میں آ رہی تھی۔ بہرحال اس بات کا قوی امکان تھا کہ بشیرے اور سغراء کا قتل اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ یہ بات بالکل واضح تھی کہ راضی جان ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے قتل ہوا ہے اور چودھری اس قتل سے پوری طرح آگاہ ہے۔ اس کے باوجود راضی کی لاش چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ انہوں نے لاش کو چھپانے یا اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش نہیں کی تھی، حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ جانور لاش کو خراب کر سکتے ہیں۔ اچانک، بالکل اچانک مجھے احساس ہوا کہ کوئی ہمارے عقب میں موجود ہے، کوئی زیرو، کوئی سانس لیتا ہوا جسم۔ سردی کی ایک لہر میری ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ ایک سیکنڈ کے لیے میرے ذہن میں مافوق الفطرت کا خوف جاگا۔ پھر میں نے ایک جھٹکے سے اپنا رخ پھیرا۔ ٹارچ کا روشن دائرہ ایک متحرک جسم پر پڑا۔ یہ جسم شوکت پر حملہ آور ہوا تھا۔ شوکت ایک مضبوط اور سخت جان شخص تھا۔ اس کا وزن 80 کلو سے کم نہیں رہا ہوگا۔ میں نے اسے لکڑی کے پتلے کی طرح اچھل کر کھنڈر کی دیوار سے ٹکراتے دیکھا۔ شوکت کے حلق سے ایک دلدوز کراہ نکلی۔ دیوار کی کچھ اینٹیں اکھڑ کر دور جا گریں۔ میں نے شوکت کو اوندھے منہ زمین پر گرتے پایا۔ شوکت کے حلق سے نکلنے والی آواز نے ایک لمحے کے اندر مجھے سمجھا دیا تھا کہ اسے کافی چوٹ لگی ہے، وہ بے ہوش ہو گیا ہے یا کچھ دیر کے لیے بیکار ہو گیا ہے۔ شوکت کے ہاتھ سے ٹارچ لڑکتی ہوئی دور چلی گئی تھی۔ اس کی آڑی ترچھی روشنی ایک جسم پر پڑ رہی تھی، لیکن کیا وہ واقعی ایک جسم تھا؟ میری آنکھیں کھلی تھیں اور رگوں پے میں سردی کی ایک تیز لہر دوڑ رہی تھی۔ یہ قیامت کے لمحات تھے۔ چند لمحے کے لیے مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ مجھے لگا جیسے میں ایک درخت ہوں، مجھے میری زمین سے جدا کر کے میری جڑوں سے اکھاڑ کر یخ بستہ پانی میں پھینک دیا گیا ہے۔ میرا یقین، میرا ایمان، میری جرت، میری روشن خیالی، سب کچھ ایک گھٹا ٹوپ تاریکی میں ڈوبتا چلا جا رہا تھا۔ میں بقائمی ہوش و حواس اپنی کھلی آنکھوں سے ایک مافوق العقل چیز کو دیکھ رہا تھا۔ شاید میرے الفاظ میری کیفیت کو بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ آدھی رات کا عمل، ایک ویران کھنڈر، مجھ سے چند فٹ کے فاصلے پر میرے ساتھی کا بے حرکت جسم اور میرے سامنے ایک ناقابل فہم ہیولا۔ آڑی ترچھی پڑی ٹارچ کی زرد روشنی میں نظر آنے والا جسم، میں اسے جسم ہی کہوں گا، تقریباً 5 فٹ بلند تھا۔ سر عام انسانی سر سے تقریباً 2.5 گنا بڑا تھا اور ایک طرف سے دبا ہوا نظر آتا تھا۔ اس کے زیریں بدن پر کوئی نکر نما شے تھی۔ اس کے چہرے کے سوا سارے بدن پر لمبے بال دکھائی دے رہے تھے۔ اس کی ٹانگیں صرف 2 تھیں، لیکن میں کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اس کے بازو 4 تھے۔ اس جسم کی آنکھیں بالکل گول تھیں اور بھدے موٹے ہونٹوں کے درمیان سے سفید دانت جھانک رہے تھے۔ زبیدہ کا بیان ایک باز گشت کی طرح میرے کانوں میں گونج رہا تھا۔ یہ ناقابل یقین بیان آج کم و بیش ایک ناقابل تردید حقیقت بن گیا تھا، اور یہ حقیقت مجھ سے 5 قدم کے فاصلے پر موجود تھی، سانس لے رہی تھی، آنکھیں جھپکا رہی تھی۔ چند لمحے تک سکتے میں رہنے کے بعد میں ایک جھٹکے سے اپنے حواس میں آیا۔ حواس میں آنے کے بعد مجھے پہلا احساس یہی ہوا کہ میں اپنی زندگی کے شدید ترین خطرے سے دوچار ہوں۔ آنے والے چند سیکنڈوں میں میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے بخوبی یاد ہے ان لمحات میں اس امر کو بالکل فراموش کر چکا تھا کہ میرے دائیں ہاتھ میں 38 بور کا بھرا ہوا ریوالور ہے اور میں اپنی شہادت کی انگلی کو ایک جنبش دے کر فائر کر سکتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ مجھے اپنے ہاتھ میں موجود آتشی ہتھیار کا ادراک ہوتا اور میں اس ادراک سے توانائی حاصل کرتا، ایک رونگٹے کھڑے کر دینے والی مدھم آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔
یہ آواز اس متنفس کے سینے سے برآمد ہوئی تھی جو میرے سامنے موجود تھا۔ میرے پاس یہ نتیجہ نکالنے کی مہلت ہرگز نہیں تھی کہ جو خوفناک چہرہ مجھے گھور رہا ہے وہ انسان کا ہے، کسی درندے کا ہے، یا کسی ایسی مافوق الفطرت شے کا جس پر میں نے کبھی یقین نہیں کیا۔ اسی دوران میں عجیب الخلقت وجود نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ یہی لمحات تھے جب مجھے احساس ہوا کہ میرے دائیں ہاتھ میں جو سرد بوجھ ہے وہ شوکت کے ریوالور کا ہے، ایسا ریوالور جو ایک روشن دھماکے سے پگھلا ہوا سیسا اگل سکتا ہے، مگر پھر اس سے پہلے کہ میں فائر کرتا یا اپنے سامنے موجود انسان نما وجود کو کوئی ڈری ہوئی دھمکی دیتا، وہ اپنی جگہ سے اچھلا اور ناقابل یقین پھرتی اور طاقت سے میرے ساتھ لپٹ گیا۔ اس کے کری لمس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ میرے سینے پر چوٹ لگی تھی، ایک کراہ سی میری ہونٹوں پر آتے آتے رہ گئی۔ میں سنبھلنے کی کوشش کرتے ہوئے ڈگمگا کر خود رو گھاس پر گرا۔ میرا دایاں ہاتھ کسی سخت چیز سے ٹکرایا، شاید وہ زمین پر پڑی ہوئی کوئی اینٹ تھی۔ ریوالور میرے ہاتھ سے نکل گیا تھا، میرا جسم اس عجیب الخلقت چیز کے بوجھ تلے پسا جا رہا تھا۔ یکا یک میں نے محسوس کیا کہ دو کھردرے ہاتھ میری گردن کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ میری نگاہوں کے سامنے بشیر صغرا اور راضی جان کی لاشیں گھوم گئیں۔ ان سب کو گردن دبا کر ہلاک کیا گیا تھا۔ تو کیا آج اس ویران رات کے ان ٹھٹرے ہوئے لمحات میں میرا بھی یہی انجام ہونے جا رہا تھا؟ ایک اضطراری حرکت کے تحت میں نے دفاعی انداز میں ہاتھ اٹھائے اور دو بالوں بھری کلائیاں میرے ہاتھوں میں آ گئیں۔ کلائیوں کو تھامتے ہی مجھے مد مقابل کی بے پناہ جسمانی طاقت کا اندازہ ہوا۔ اس کی گول آنکھیں اور سفید نوکیلے دانت میرے چہرے سے بالشت بھر کے فاصلے پر تھے۔ وہ سانس لے رہا تھا اور ہر سانس کے ساتھ تیز بوب کے بھبکے میرے نتنوں میں گھس رہے تھے۔ یہ عجیب حیوانی بو تھی، حواس کو مخل کرتی ہوئی اور دماغ میں کراہت جگاتی ہوئی۔ اپنے جسم کا پورا زور لگا کر میں نے ان قاتل ہاتھوں کو اپنی گردن سے دور ہٹا دیا۔ اپنے مد مقابل کو چھونے سے جہاں ایک کراہت آمیز خوف کا احساس ہوا تھا، وہاں تھوڑا سا، بہت تھوڑا سا اطمینان سا بھی محسوس ہوا۔ اطمینان اس بات کا تھا کہ کچھ بھی ہے، میرا مد مقابل گوشت پوست کا جسم رکھتا ہے، وہ کوئی غیر مرئی چیز نہیں ہے۔ میں نے پوری قوت صرف کر کے مد مقابل کی دونوں کلائیوں کو اوپر اٹھا دیا تھا۔ اب میری کوشش تھی کہ اس کے جسم کو اپنے اوپر سے اچھال دوں۔ میں لڑائی بھیڑائی میں اناڑی نہیں تھا اور جسمانی طاقت میں بھی اوسط سے کچھ زیادہ ہی تھا۔ لڑکپن، نوجوانی اور جوان سالی میں کئی بار اس قسم کی صورتحال سے پالا پڑا تھا اور مجھے کبھی خود سے مایوسی نہیں ہوئی تھی، لیکن موجودہ سچویشن بالکل جدا تھی۔ ہراس اور بے یقینی کی کیفیت نے میری توانائی کو نصف کر دیا تھا۔ دماغ میں دھند سی بھرتی جا رہی تھی۔ مد مقابل کی اوپر کو اٹھی ہوئی کلائیاں ابھی تک میرے ہاتھوں میں تھی۔ دفعتاً ڈر کی ایک شدید لہر میرے سر سے پاؤں تک دوڑ گئی۔ مجھے اپنے حواس پر اعتبار نہیں ہو رہا تھا۔ بات ہی کچھ ایسی تھی، دو اور ہاتھ میری گردن کی طرف رینگ رہے تھے۔ ایک لمحے میں مجھے اسرائیل کے پروں کی پھڑپڑاہٹ سنائی دینے لگی۔ میں اپنے حریف کے دو زائد ہاتھوں کو فراموش کر چکا تھا۔ مجھے لگا جیسے میں جاگتی آنکھوں سے ڈراؤنا خواب دیکھ رہا ہوں۔ خوف اور بوکھلاہٹ کے عالم میں نے پہلے ہاتھ چھوڑ دیے اور دوسرے پکڑ لیے، لیکن اصل صورتحال یہ تھی کہ اب کسی ہاتھ پر میری گرفت نہیں رہی تھی۔ مد مقابل آکٹوپس کی طرح میرے جسم کو جکڑ رہا تھا۔ دو ہاتھ میری کمر کو گرفت میں لیے ہوئے تھے اور دو ہاتھ جو نسبتاً کم طاقتور محسوس ہوتے تھے میری گردن میں پیوست ہو رہے تھے۔ وہ انسان نما جانور وحشیانہ آوازیں نکال رہا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے تاریکی پھیلنے لگی۔ سنا اور پڑھا تھا کہ جو لوگ دم گھٹنے سے ہلاک ہوتے ہیں انہیں بہت اذیت اٹھانا پڑتی ہے۔ آج قیامت کے ان لمحات میں اس کا عملی تجربہ ہو رہا تھا۔ ہوا میرے پھیپھڑوں سے بچھڑ گئی تھی اور مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ میری آنکھیں حلقوں سے ابل رہی ہیں۔ مجھے پتہ چل رہا تھا کہ میں کھانسنے کی کوشش کر رہا ہوں اور اس کوشش میں میرے حلق سے بس گھرر گھرر کی آواز نکل رہی ہے۔ شاید یہ زندگی کے آخری لمحات تھے۔ میرے سامنے تاروں بھرا سیاہ آسمان تھا اور میرے جسم کے نیچے خودرو گھاس دبی ہوئی تھی۔ میں تصور کی نگاہ سے دیکھ سکتا تھا کہ راضی جان اور شوکت کی لاش کے ساتھ میری لاش بھی اس کھنڈر کے برآمدے میں پڑی ہے اور ہمارے چاروں طرف دیہاتیوں کا ہجوم ہے۔ سورج کی رو پہلی کرنیں اس کھنڈر پر پڑ رہی ہیں اور اس اجالے میں ہماری موت کا ہر منظر واضح ہو رہا ہے۔ ڈوبتے ذہن کے ساتھ میں پوری طرح محسوس کر رہا تھا کہ مد مقابل مجھ پر پوری طرح حاوی ہو چکا ہے اور اب اس تاریک رات کے بطن میں
میرے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اچانک ذہن میں امڑتی ہوئی بے قرار تاریکی کے درمیان ایک جگنو سا چمکا۔ مجھے یاد آیا کہ میری پتلون کی جیب میں ایک چھوٹا چاقو موجود ہے۔ اس جیبی چاقو سے میں اور ASI نذیر آج دوپہر مالٹے چھیلتے رہے تھے اور دھوپ میں بیٹھے کھاتے رہے تھے۔ اگر میرا ہاتھ کسی طرح اس چاقو تک پہنچ جاتا تو زندگی بچنے کا وسیلہ پیدا ہو سکتا تھا۔ مجھے اس زندگی بخش چاقو کی سختی اپنی دائیں ران پر محسوس ہو رہی تھی۔ عام حالات میں نے اپنے ہاتھ سے اس چاقو تک پہنچنا ہوتا تو اس کے لیے 2-3 سیکنڈز درکار ہوتے، لیکن اب چاقو اور ہاتھ کے درمیان صدیوں کا فاصلہ محسوس ہوتا تھا۔ میں نے مد مقابل کی ایک کوہنی پر سے اپنی بیکار سی گرفت ختم کی اور ہاتھ کو جیب کی طرف بڑھایا۔ ڈوبتے ذہن اور ختم ہوتے حواس کے دوران یہ میری آخری کوشش تھی۔ وہ میری زندگی کی ناقابل فراموش گھڑیاں تھیں۔ ایک جان توڑ کوشش کے ساتھ میں نے اپنی جیب تک ہاتھ پہنچایا۔ چاقو جیب سے باہر آیا۔ میں نے رہی صحیح قوت جمع کر کے ایک ہاتھ سے اس کا پھل کھولا، پھر زمین پر ٹکا کر پھل سیدھا کیا۔ اس کے بعد کا عمل جیسے بے ہوشی میں ہی مکمل ہوا۔ مجھے ٹھیک سے یاد نہیں کہ میں نے کب چاقو کے سرد دستے پر اپنی گرفت مضبوط کی، کب مد مقابل پر وار کیا۔ اس اندھے وار کے نتیجے میں میری گردن پر قاتل ہاتھوں کی گرفت ذرا نرم محسوس ہوئی۔ میرے پھیپھڑوں سے بچھڑی ہوئی ہوا دیوانہ وار میرے سینے میں گھسی۔ اس ہوا نے مردہ ہوتے جسم پر پھر سے زندگی کی لہر دوڑائی۔ مجھے اپنے ہاتھوں پیروں میں توانائی محسوس ہوئی۔ اس سے پہلے کہ یہ توانائی پھر سے ناتوانی میں بدلتی، میں نے پوری قوت سے سر کی ٹکر مد مقابل کے ہیبت ناک چہرے پر ماری۔ غالباً اسے مجھ سے اس حرکت کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ ایک لمحے کے لیے وہ چکرا سا گیا۔ یہ مہلت میرے لیے کافی تھی۔ میں نے ایک اندھا دھند جھٹکے سے کروٹ بدلی اور اسے اپنے نیچے کر لیا۔ ٹارچ کی روشنی اس کے چہرے کی ایک جانب کو روشن کر گئی۔ بالوں بھرے چہرے کا منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس ہیبت ناک شخص پر اپنی گرفت مضبوط کرتا، اس کے منہ سے ایک چنگاڑ نکلی اور اس نے مجھے تنکے کی طرح ہوا میں اچھال دیا۔ ہم دونوں ساتھ ساتھ اٹھے۔ وہ اپنے چاروں بازو لہراتا ہوا ایک آکٹوپس کی طرح میری جانب بڑھا۔ اس کی جھپٹ میں جست کا سا انداز تھا۔ میں نے تیزی سے اپنی جگہ چھوڑ دی اور اس کی پشت پر لات رسید کی۔ وہ لڑکھڑایا، اسے ٹھوکر لگی اور وہ گھوم کر چاروں شانے چت گرا۔ اس کے جسم کا پھیلاؤ اس کی قامت سے کہیں زیادہ تھا۔ مجھے ہرگز یقین نہیں تھا کہ میں اسے یوں گرا سکوں گا۔ اپنے وار کی کامیابی پر خود مجھے بھی حیرت ہوئی تھی۔ بہرحال میں نے اس کے اوپر چڑھنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کا قرب مجھے اب بھی بے حد خوف زدہ کر رہا تھا۔ اس کی پراسراریت، اس کی بے پناہ طاقت، اس کا وحشیانہ انداز، یہ سب کچھ جان لیوا ثابت ہو سکتا تھا۔ میں نے شوکت کے ریوالور کی تلاش میں چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ ٹارچ کی مدھم روشنی میں مجھے ریوالور کا دستہ نظر آیا۔ یہ ریوالور مردہ راضی جان کے قریب پڑا تھا۔ میں نے چند لمحے کے لیے اپنے مد مقابل کو نظر انداز کرتے ہوئے ریوالور کی طرف نگاہ دوڑائی۔ حتی الامکان تیزی سے ریوالور کو ہاتھ میں لیتے ہوئے میں مڑا، لیکن مد مقابل اپنی جگہ موجود نہیں تھا۔ وہ مجھ سے کم و بیش 15-20 قدم کے فاصلے پر تھا۔ وہ بے حد طاقتور ہونے کے باوجود کسی چھلاوے کی طرح تیز تھا۔ میرے ریوالور سیدھا کرتے کرتے اس نے 2 لمبی چھلانگیں لگائیں اور گہری تاریکی میں اوجھل ہو گیا۔ میری انگلی نے ٹریگر پر حرکت کی۔ ریوالور نے یکے بعد دیگرے دھماکوں سے کئی شعلے اگلے، لیکن تمام فائر بیکار گئے۔ میں نے بھاگ کر شکستہ دیوار کی دوسری جانب دیکھا۔ وہاں اب کوئی نہیں تھا۔ وہ خونی درندہ ایک بار پھر کھنڈر کی تیرگی میں گم ہو چکا تھا، بلکہ میرا اندازہ تھا کہ وہ کھنڈر سے ہی بالکل نکل گیا ہے۔ کھنڈر سے آگے گنے کی اونچی فصل کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ فصل سے آگے جنتر کی گھنی جھاڑیاں تھیں۔ چھپنے کے لیے وہ علاقہ بہت مناسب تھا۔ فائرنگ سے ہونے والے دھماکے سناٹے کا سینہ چیر کر دور تک گئے تھے۔ آوارہ کتوں کا شور سنائی دینے لگا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گھوڑے بھی ہنہنانا شروع ہو گئے تھے، حالانکہ وہ کافی فاصلے پر بندھے تھے۔ میں چند لمحے ساکت و جامد اپنی جگہ کھڑا رہا، پھر شوکت کا جائزہ لیا۔ اس کی سانس چل رہی تھی۔ وہ زندہ تھا، تاہم شدید زخمی نظر آتا تھا۔ اس کی ناک سے خون کی لکیر بہہ کر گردن تک آ گئی تھی۔ شوکت، شوکت، میں نے اضطراری حالت میں اسے جھنجھوڑا۔ اس کے سوا اب کوئی راستہ نہیں تھا کہ میں اسے کندھے پر اٹھا لوں اور گاؤں کی طرف روانہ ہو جاؤں۔ شوکت کو تحصیل ہسپتال تک پہنچانے اور پھر واپس باغپور آتے آتے صبح ہو گئی۔ شوکت کے سر پر گہری چوٹ آئی تھی اور ایک کندھا بھی اتر گیا تھا۔ جسم پر اور بھی چھوٹی بڑی ضربات تھیں۔ یہ سب کچھ عجیب الخلقت شخص کے فقط ایک دھکے سے ہوا تھا۔
اس سے اس شخص کی بے پناہ جسمانی طاقت اور حیوانی فطرت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس کا ہولناک سراپا ابھی تک میری نگاہوں میں گھوم رہا تھا اور وہ سارا واقعہ مجھے ایک ڈراؤنا خواب محسوس ہو رہا تھا۔ باغپور میں واپس آتے ہی ASI نذیر اور میں سیدھے چودھری ارباب کی حویلی میں پہنچے۔ چودھری کے کارندے نے ہمیں بیٹھک میں بٹھایا اور خود چودھری کو بلانے کے لیے چلا گیا۔ کارندہ گمسم سا دکھائی دے رہا تھا۔ تقریباً 15 منٹ بعد چودھری کا بیٹا عالمگیر آنکھیں ملتا ہوا بیٹھک میں پہنچ گیا۔